प्रोग्राम नंबर 100। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले प्रोग्राम में हमने बात शुरू की थी कि आप क्या समझते हैं कि यीशु कौन है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछेंगे। ये सवाल इंतहाई अहम है क्योंकि अब्दी ज़िंदगी गुजारने की जगह का सारा दारोमदार इस पर है कि यीशु मसीह को आप क्या समझते हैं कि वो कौन है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि मसीह की मौजज़ाना पैदाइश, उसकी सीरत तय्यबा, उसका बाइख्तियार कलाम, उसकी कुदरत और उसके सिफाती नामों की बाबत आप क्या समझते हैं। आज हमारे पास 5 और सवाल हैं जो यीशु की शख्सियत से मुतल्लिक हैं। वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला सवाल ये है, यीशु की मौत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको मालूम है कि मैं कैसे और कहाँ मरूंगा? क्या आप जानते हैं कि आपने कब मरना है? आप और मैं दोनों, बल्कि सब के सब तस्लीम करते हैं कि हमें इन बातों का कोई पता नहीं। मगर यस्सु हमारी तरह नहीं था। उसे अपने मरने का मकाम मालूम था, इसलिए उसने एलानिया कहा कि वो यरूशलेम में मारा जाएगा। उसने पहले से अपनी मौत की पेशिन गोई कर दी थी कि उसे किस तरह मारा जाएगा। इसलिए उसने अपने शागिर्दों से कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर अक़वाम वालों के हवाला किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसने अपने शागिर्दों को ये भी बताया कि वो किस रोज़ मारा जाएगा, यानी उसी रोज़ यहूदी ईद फसा के मौके पर फसा का बर्रा ज़बा करेंगे। ये उस रोज़ इसलिए होगा ताकि खुदा का मुहैया किया हुआ बर्रा बनकर दुनिया के गुनाह के बदले कुर्बान हो। यीशु का मरना तमाम मरने वाले आदमियों से मुख्तलिफ था क्योंकि उसने रज़ाकाराना तौर पर इस मौत को कबूल किया। हमने यीशु को कहते हुए सुना, कोई इसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। यीशु ने कभी कोई खता ना की, इसलिए वो मौत को बाईपास कर सकता है। वो मौत में से गुजरे बगैर आसमान पर जा सकता था जहाँ से वो आया था, मगर उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी फरमाबरदारी दिखाई और गुनहगारों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। उसने अपने हाथों और पाँव में कील लगवा कर सलीब पर हमारे लिए जान का फिदिया दिया। वो हमारे गुनाहों की मुआफ़ी की खातिर और जन्नतुल फिरदौस के हकदार बनाने के लिए मसलूब हुआ। यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले हज़रत यसाया नबी ने पेशिन गोई कर दी थी कि लाजिम है कि नजात दहिंदा अपनी जान कुर्बान करे। उसने यूं नबूवत की, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। मैं और आप यीशु मसीह की मौत का सबब बने। वो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की खातिर खुशी से अपनी जान देता है। उस जैसी मौत आज तक कोई शख्स नहीं मरा, उसका कोई सानी नहीं। वो लासानी हस्ती है, वो तमाम बनी नो बशर में यकता और लाजवाब है। एक और अहम सवाल जिसका जवाब हर एक के लिए लाजमी है, सुनिए। यीशु की मौत पर फतह यानी मर कर जी उठने को आप क्या समझते हैं? यीशु मसीह मारा गया और दफन किया गया। उसके दुश्मनों ने उसकी कब्र पर पहरा बिठाया और जो जतन वो कर सकते थे उन्होंने किए। उन्होंने एक बड़ा भारी पत्थर उसकी कब्र पर रखा, फिर उस कब्र को मोहर से बंद किया गया। कब्र पर सिपाही पहरेदार मुकर्रर हुए, ताहम उनका कोई हरबा यस्सु को जिंदा उठ खड़े होने से ना रोक सका। दरअसल यस्सु तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और अपने शागिर्दों को दिखाई दिया, और उसके बाद यस्सु बयक वक्त 5,000 लोगों को दिखाई दिया जिन्होंने उसकी गवाही दी। उन लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा, उसे छुआ और उसके साथ खाना खाया। उसने उनको अपने हाथों, पाँव और पसली के जख्म दिखाए। हाँ, वो सचमुच अपने कौल के मुताबिक जी उठा। खुदा ने मुर्दों में से उसे जिंदा किया और साबित किया
کہ وہ اس کی صلیبی قربانی سے خوش ہوا ہے اور اس نے یہ قربانی گناہوں کی کامل اور آخری قربانی جان کر قبول کر لی ہے۔ موت انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہمارے باپ دادا مر گئے، نبی بھی مر گئے اور ان کی لاشیں قبروں میں پڑی ہیں۔ ایک روز ہمیں بھی مرنا ہے، مگر خدا کی حمد اور تمجید ہو کہ یسوع نے موت پر فتح پائی۔ وہ زندہ نجات دہندہ ہے اور جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ ان سب کو نجات دیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی شفاعت کرتا ہے۔ کیا کوئی دوسرا نبی مرنے کے بعد بھی زندہ ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں۔ یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جو موت پر غالب آیا۔ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کے لیے ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے۔ موت تو اپنے خداوند کے پاس جانے کا ایک وسیلہ ہے۔ جی ہاں، یسوع عجیب، انوکھا اور بے مثل ہستی ہے۔ اس جیسا نہ کوئی آسمان پر ہے اور نہ زمین پر۔ آپ یسوع کی موت پر فتح کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب ایک اور سوال سنیے۔ یسوع کے صعود آسمانی یعنی آسمان پر جانے کی بابت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قبر سے جی اٹھنے کے بعد یسوع شاگردوں کو 40 روز تک دکھائی دیتا رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو الوداع کہا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ اب وہ خدا کے داہنی طرف سب سے اعلیٰ مقام پر موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے، نبیوں سے اور تمام نوع انسانی میں سب سے افضل ہے۔ اسی بات کو خدا کا کلام یوں واضح کرتا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہاں آسمانیوں کا ہو، ہاں زمینیوں کا، ہاں ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جی ہاں، یسوع بے مثل اور لاسانی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال کا جواب دیجیے۔ یسوع مسیح کی آمد ثانی یعنی دوبارہ زمین پر آنے کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ یسوع مسیح زمین پر واپس آنے والا ہے۔ اس نے خود کہا، نبیوں نے اس کی آمد ثانی کی منادی کی، فرشتوں نے بھی یہی پیغام دیا۔ یسوع کے تمام سچے شاگرد اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو آسمان پر لے جائے گا۔ وہ راستی سے تمام دنیا کا انصاف کرے گا اور پھر ساری زمین پر یسوع المسیح کی بادشاہی ہوگی۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ وہ 1000 سال تک بادشاہی کرے گا اور اس کے سب دشمن اس کے پاؤں کی چوکی ہوں گے۔ ہاں، وہ جلد آنے والا ہے۔ ہر زبان اقرار کرے گی کہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ منصف اعلیٰ بن کر آئے گا اور آپ سب اس کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس روز اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ جواب دیں گے کہ میں تجھے نبیوں میں سے ایک نبی سمجھتا رہا، تو پھر وہ کہے گا کہ تو نے میری باتوں پر پختہ یقین کیوں نہ کیا اور نہ ہی نبیوں کی گواہی کو سچ مانا اور نہ نوشتوں پر یقین کیا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو آسمان سے اترا تھا۔ وہی واحد نجات دہندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ دنیا پر بادشاہی کرنے کون آنے والا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت داؤد یا کوئی اور نبی بادشاہی کرنے آ رہا ہے؟ نہیں، وہ خداوند یسوع ہے جو واپس آنے والا ہے۔ وہ انصاف کرے گا۔ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر کے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ وہی واپس آئے گا۔ ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر گھٹنا اس کے حضور جھکے گا، ہر زبان اس کا اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب ہم آخری سوال پر پہنچتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا چاہتا ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ وہ آج ہی آپ کو پکار رہا ہے۔ جب اس نے پہلے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ میرے پیچھے ہو لو، تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے عزیز رشتہ دار چھوڑ دیے اور اپنے کاروبار چھوڑ دیے۔ آج وہ آپ کو یہی کہتا ہے
اور آپ سے یہی چاہتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر بار اور بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنی نوکری یا کاروبار کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چلو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی، ساری سوچیں اور خیال سب کچھ اس کے حوالے کر دو اور اپنے دل میں اسے پہلا نمبر دو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر یقین کریں، بھروسہ رکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اپنا مالک خداوند مان لیں۔ وہ آپ سے سب کچھ چاہتا ہے، یعنی دل و دماغ، جان و بدن۔ اگر وہ وہی ہستی ہے جس کا دعویٰ وہ کرتا ہے، تو پھر وہ جو کچھ کرتا ہے یا چاہتا ہے درست ہے، کیونکہ وہ بات کا سچا اور قول کا پکا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یسوع مسیح بے مثال اور بے نظیر ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس کی مانند نہیں ہوا۔ وہ اپنی پیدائش میں اپنی مثال آپ، اپنے کردار اور سیرت میں اپنی مثال آپ، تعلیم و تربیت میں اپنی مثال آپ، اپنے قول و فعل میں اپنی مثال آپ، اپنے نام و لقب میں اپنی مثال آپ، دکھ درد اور موت میں اپنی مثال آپ، اپنی قیامت میں اپنی مثال آپ، سعود سماوی میں اپنی مثال آپ، آمد ثانی میں اپنی مثال آپ، اور بنی آدم کے دلوں کو تبدیل کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، ان کے ساتھ ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جلد آنے والا ہے۔ عرش اور فرش پر کوئی اس جیسا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس قدرت اور اختیار ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا مالک اور بادشاہ بنے۔ اب خداوند یسوع چاہتا ہے کہ وہ آپ کا نجات دہندہ اور مالک بن جائے۔ اسی سبب سے وہ مصلوب ہوا اور پھر جی اٹھا، اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کے گناہ اٹھا لے جائے اور خدا باپ کے ساتھ آپ کا گہرا اور انمٹ ابدی رشتہ قائم کر دے۔ وہ آپ کو نئی زندگی بخشے گا، آپ کا دل دھو کر پاک و صاف کرے گا اور روح القدس کی قدرت سے آپ کو نیا انسان بنا دے گا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس پر توکل کریں، پورا بھروسہ اور پوری امید رکھیں اور اس کی قربانی کو اپنی نجات کا وسیلہ سمجھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یسوع کو محض ایک بڑا نبی سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے اسے کبھی بھی اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کیا۔ یسوع کو صرف ایک بڑا نبی ہی ماننا کافی نہیں، آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا کہ یسوع سب کا خداوند ہے، اور جب وہ مصلوب ہوا تو اس نے آپ کی جگہ اپنی جان کا فدیہ دیا۔ ہم سب جو آدم کی اولاد ہیں ایک بڑی مشکل کا شکار ہیں، اور یہ مشکل گناہ کی مشکل ہے۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس مشکل کا علاج، اس بیماری کا علاج کیا، اس کی دوائی تجویز کی، بشرطے کہ آپ یہ دوائی لیں اور علاج کرائیں۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اور ڈاکٹر مجھے دوائی لکھ کر دے گا، پھر میں دوائی خریدوں گا، گھر آؤں گا اور اسے اپنے میز پر رکھوں گا۔ میں دوائی کو تکتا رہوں گا اور دوائی مجھے تکتی رہے گی۔ تو کیا اس طرح دوائی اثر کرے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں، ٹھیک ہونے کے لیے مجھے اس دوائی کو کھانا ہوگا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نگل کر پرہیز بھی کرنا ہوگا۔ خدائے پاک کی تجویز کردہ یہ دوائی خداوند یسوع مسیح اور اس کا وہ خون ہے جو ہم سب کے لیے صلیب پر بہایا گیا۔ شاید کوئی کہے کہ میں خدا کی مہیا کی ہوئی دوائی جو گناہ کے مرض کی ہے کیسے لوں گا؟ یہ بہت آسان ہے۔ صرف آپ خدائے قدوس کے آگے اقرار کریں کہ میں گنہگار ہوں اور میری نیکیاں خدائے کریم کے حضور ناپاک لباس کی مانند ہیں، اور میں خدا کی عدالت میں خود کسی طرح بری نہیں ہو سکتا بلکہ سزا کا حقدار ہوں۔ پھر آپ دل سے ایمان لے کر آئیں کہ آپ کے گناہوں کی سزا خداوند یسوع مسیح نے بھگتی ہے۔ یسوع مسیح نے خدائے پاک کی سچی عدالت کا ہر تقاضا پورا کیا ہے اور خدا نے اسے قبول کیا ہے۔ اگر آپ ایمان لائیں کہ یسوع میری خاطر موا اور مجھے بچانے کے لیے زندہ ہوا، تو پھر خدائے غفور الرحیم آپ کے گناہ معاف کر دے۔ آپ کو مسیح کی راستی کا لباس ملے گا۔ وہ پاک روح کو آپ کے دل کے اندر ڈال دے گا اور وہ آپ کو حق بخشے گا کہ آپ ابد تک خدائے قدوس کی حضوری میں سکونت کریں۔ خدا کی تمجید ہو۔ اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے تو آج ہی راست باز ٹھہریں گے۔ عزیز سامعین، کیا آپ نے خدا کی تجویز کردہ دوائی لی ہے جو آپ کو گناہ کے مرض سے شفا دیتی ہے اور جہنم کی ابدی آگ سے بچاتی ہے؟
جو کوئی خدا پاک کی دی ہوئی اس دوا کی قدر نہیں کرتا، یعنی مسیح کے بہائے ہوئے خون کو بے فائدہ سمجھتا ہے، وہ جان لے کہ گناہ کی اصلاح علاج بیماری کا علاج اس دوا کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہرگز کوئی اور دوا شفا نہیں دے گی۔ گناہوں سے پاک کرنے کا خدا کے پاس کوئی اور حل نہیں، اور نہ ہی اپنی حضوری میں راست باز ٹھہرانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہے۔ جنت الفردوس کی راہ، اس راہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ راست بازی کی اس واحد راہ کے متعلق جو خدا نے تیار کی ہے، خدا کا کلام بڑے غور سے سنیے، کیونکہ یہی راہ آپ کو خدا پاک کی حضوری میں راست بازی اور پاکیزگی عطا کرے گی۔ اس کی بابت خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا ایمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر کرے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے خداوند کا نام لیا ہے؟ کیا آپ نے نجات کا مفت تحفہ خدا پاک سے لے لیا ہے؟ یا پھر میرے پیارے دوستو، آپ ابھی تک خود کو بچانے کے لیے اپنی نیکیوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کی قائم کی ہوئی نجات کی سیدھی راہ کو نہ ٹھکرائیے۔ خدا پاک آپ کے دل اور گردوں کو جانتا ہے۔ آج اس کے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر لیجئے کہ میں نے اس کی پاک شریعت کے خلاف گناہ کیا ہے۔ اس کو بتائیں کہ اے میرے خدا، میں ابدی سزا کا حقدار ہوں۔ پھر اس کی پاک ذات کا شکر کیجئے کہ اس نے ایک بے عیب اور لا خطا نجات دہندہ بھیجا، جس نے رضا کارانہ طور پر آپ کی سزا اپنے اوپر لے لی، یعنی جو ابدی سزا آپ کو سہنی تھی وہ اس نے سہی، اور بڑی قدرت کے ساتھ زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ اے میرے پیارے دوست، اب تو خدا پاک کی قائم کی ہوئی سچائی اور راست بازی کی راہ پر چلتے ہوئے خدا پاک کے پاس آ جا، ورنہ تو اور کسی طریقے سے نہیں آنے پائے گا۔ خدا جو رحیم ہے، وہ سب پر ترس کھاتا ہے۔ وہ آپ کو بھی دعوت دے کر کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے پاس آ جا اور مفت نجات پا۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر آپ اس بے عیب پاک ہستی پر ایمان لاتے ہیں جس کی گواہی نبیوں نے دی ہے، تو پھر ہمیں لکھیے اور بتائیے۔ آج کا یہ سبق کلام مقدس کے سفر کا سوال اور آخری سبق ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم آپ کو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی اس دعا کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کامل خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے۔ جلال و عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے۔ آمین۔